नाजरीन, रूस की मदद हिजबुल्लाह को पहुंच चुकी है और उसने 2006 की जंग के बाद अब तक के सबसे बड़े हमले इसराइल पर कर दिए हैं। इसके साथ साथ चीन भी अब आलमी महाज पर सरगर्म हो चुका है और उसने इसराइल के खिलाफ एक बड़ा इकदाम उठाया है। फलस्तीनियों के हक में खुलकर ईरान भी अब सामने आ चुका है। इसके साथ साथ गजा में इसराइल को सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गुज़श्ता रात उसके लिए सबसे भारी साबित हुई है। वो क्या तफसीलात हैं, तमाम डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं। इसके अलावा CIA चीफ इस वक्त मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं और इजिप्ट पहुंचे हैं। इजिप्ट के अंदर क्या प्लान बनाया जा रहा है, इजिप्ट को किस चीज़ पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले गजा के जो मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनी हैं जिन पर बमबारी की जा रही है, जिनको शहीद किया जा रहा है, उनकी कहानियाँ, उनकी तफसीलात आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले वहीं से आगाज़ करते हैं। अगर शाती कैंप की बात कर ली जाए जो कि साहिल समंदर के पास है, तो इतलात के मुताबिक इस पर बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है और तमाम इलाकों में ये अब वो वाहिद इलाका बन चुका है जो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यहाँ पर घर, बिल्डिंग्स, तमाम चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर शाती कैंप में डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर रहने वाले मकीनों की कुछ दर्दनाक कहानियाँ अगर आपके सामने रखे तो वो कह रहा है, देयर ऑल अंडर द रबल, सेड अ यंग मैन स्ट्रगलिंग टू होल्ड बैक टेयर्स। All my family, all the descendants of the Qasim family are under the rubble, he added. Our main house was near the mosque and we moved here to my uncle's building when they targeted both the mosque and our house. Another local said Israeli planes carried out a raid and targeted the home of Shahida family. 8 people have lost their lives. 15 minutes later, the planes strikes the building of the family, killing about 30 people. We quickly came to give some help and managed to pull out 5 bodies, he told Al Jazeera. तो ये कुछ मुख्तसर सी दास्तानें हैं जो अल शाती कैंप में जो करबनाक मनाज़र देखने को मिले हैं कि किस तरह एक ही ख़ानदान के 30 लोग शहीद हो गए और वो तमाम मलबे तले दब गए और उनको निकालने के लिए कोई नहीं पहुंचा। अब ये तो एक वहाँ पर एक मामूल की दास्तान बन चुकी है कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जो इस दौर की दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा जुल्म समझा जाता है, अब वो वहाँ पर मामूल की चीज़ें बन चुकी हैं। इसके अलावा 2 और घरों को, जो दीर अल बाला का इलाका है, सेंट्रल गजा में आप इसको कह सकते हैं, इसको निशाना बनाया गया है और इसमें भी दर्जनों शहादतें हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन चूँकि तिब्बी इमदाद अब नहीं पहुँच पा रही। अब ये जो सेंट्रल गजा का इलाका है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, तो ना ही गजा सिटी से इस तरफ मदद आ सकती है और ना ही खान यूनिस जो साउथ में सिटी है यहाँ से ऊपर मदद जा सकती है। तो ये सेंटर वाले जो लोग हैं ये और ज़्यादा मुश्किलात में हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उनके एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहे कि वहाँ पर कितनी शहादतें हो रही हैं और उनकी कोई मदद को नहीं पहुँच पा रहा। फिर आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन वार्न कर रहा है कि गजा एट ब्रेकिंग पॉइंट एज इसराइल रिफ्यूज फ्यूल एंड अदर एड। यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि इस वक्त जो मुकम्मल सिस्टम है गजा का वो कोलैप्स करने वाला है। 570 एड के ट्रक्स जो कि अंदर जाने थे उनमें से एक को भी अलाउ नहीं किया गया है और इससे पहले 5 ट्रक अलाउ हुए थे जिसमें पानी था और मेडिसिन थी और उसको इसराइल ने स्ट्राइक करके, उन पर बमबारी करके तबाह कर दिया जिनमें पानी और मेडिसिन जा रही थी। तो इससे बड़ी कोई जो है वो बदमाशी और तकब्बुर हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि बिल्कुल हम ब्रेकिंग पॉइंट पर खड़े हैं, किसी भी वक्त पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है और एक इतना बड़ा ह्यूमन डिजास्टर आएगा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है कि इस वक्त 3 लीटर अवेलेबल है पानी पर पर्सन को, जो कि WHO के मुताबिक पर पर्सन को 50 से 100 लीटर अवेलेबल होना चाहिए उसकी तमाम ज़रूरियात के लिए, जो कि सिर्फ 3 लीटर अवेलेबल है। और ये तो उन्होंने एक एवरेज निकाली है। बहुत सारा तबका ऐसा है, बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनको एक घूंट भी मुयस्सर नहीं है और कितने दिनों से उन्होंने ना खाना खाया और ना कुछ पिया है। तो ये एवरेज भी उन्होंने उनके मुताबिक 100 लीटर होनी चाहिए, जहां पर सिर्फ 3 लीटर अवेलेबल है। तो पानी का एक बहुत बड़ा वहां पर बहरान आ रहा है। फिर आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन में जो जिन लोगों ने पनाह ले रखी है उसके ज़रा होलनाक स्टैट्स आप देखिए कि 600 लोग
ایک واشروم یوز کر رہے ہیں. اتنا کراؤڈڈ ہے, فیسلٹیز کی کمی ہے, کیونکہ سب کے تو گھر تباہ ہو چکے ہیں. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور انہوں نے شیلٹر لے رکھی ہے. تو اس میں سے 600 لوگ جو ہیں وہ ایک واشروم استعمال کر رہے ہیں, اور 2 اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم جگہ جو ہے وہ پر پرسن کو سونے کے لیے میسر ہے. تو یہ بڑی ہی تھوڑی سی جگہ ہے, سمجھ لیں کہ آپ کسی جیل میں مقیم ہیں, اس طرح کے وہاں پر حالات ہیں. اور آپ امیجن کریے کہ یہ تمام لوگ اپنے گھروں کے سردار تھے, اپنے گھروں میں کس طرح ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے. بے شک وہاں پر پہلے بھی کنٹرول اسرائیل کا تھا, لیکن یہ والے حالات تو نہیں تھے کہ کوئی بھی ایک فیملی نہیں بچی جس کا کوئی شہید نہ کر دیا گیا ہو, جس کا کوئی زخمی نہ ہوا ہو. اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں, ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی جا چکی ہے, مطلب کچھ بھی ان کا باقی نہیں بچا. اب وہ صرف شیلٹر ہوم میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر بھی بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی وہ محفوظ نہیں ہے, اور آگے کیا ہوگا اس کا بھی انہیں کچھ پتہ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نارتھ غزہ میں جو تمام بیکریز ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں, بند ہو چکی ہیں. ان تمام بیکریز کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہاں پر جو کام کرنے والے تھے درجنوں کی شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اب بندہ پوچھے کہ بھائی بیکریز سے آپ کو کیا خطرہ ہے, تو وہ پہلے بھی میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا اصل پلان جو ہے وہ یہاں پر زندگی کو ناممکن بنانا ہے, ان میں خوف پیدا کرنا ہے اور پھر ان کو مصر میں دھکیلنا ہے. وہ بھی آگے چل کر دوبارہ جو CIA چیف مصر پہنچے ہوئے ہیں اس میں تھوڑا تفصیلی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن زندگی جو ہے وہ بالکل نایاب ہو کر رہ گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو تعداد ہے وہ 10,000 ہو چکی ہے, لیکن جو فلسطین کا سرکاری میڈیا ہے اس کے مطابق یہ نمبر صحیح نہیں ہے, بلکہ جو اصل تعداد ہے وہ 13,500 کے قریب ہے. جو ادھر سے نمبر آ رہے ہیں اس کے مطابق 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, 30,000 سے زیادہ زخمی ہیں, لیکن یہ ان کا سرکاری میڈیا کہہ رہا ہے کہ تعداد جو ہے وہ 14,000 کے قریب ہے. اور ابھی جو ملبے تلے ہزاروں لوگ دبے ہیں, جیسے کل ان کی کوارڈینیٹر کہہ رہی تھی کہ ہمیں سڑکوں سے, گلیوں سے جو ہے وہ لاشیں مل رہی ہیں, جو تباہ حال بلڈنگز ہیں ان کے اندر سے لاشیں پڑی ہوئی مل رہی ہیں. تو وہ جب جنگ ختم ہوگی تو پورے سٹیٹس آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. پھر یہ انہوں نے ایک چارٹ جاری کیا ہے جس میں بچوں کی شہادت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے یہ سب سے خونخوار مہینہ تھا بچوں کے لیے بھی, اور سب سے زیادہ بچے اس 1 مہینے کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. یہ جو 23 کی جنگ ہے اس میں 4,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں اور 1,500 کے قریب ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں. تو اگر پچھلی ہم جنگیں دیکھیں تو اس سے پہلے جو 2008 اور 9 کی جنگ ہوئی تھی اس میں صرف 341 بچے شہید ہوئے تھے, 2012 کی جنگ میں 35, اور 2014 کی جنگ میں 532, اور 2021 کی جنگ میں 46 بچے شہید ہوئے تھے. لیکن صرف اس 1 مہینے میں 4,000 سے, یعنی وہ جو ساری شہادتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں اور اس 1 مہینے کی شہادتیں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. تو یہ غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مختصر داستان تھی. اگلی ویڈیو میں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. اور اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں فوجی محاذ پر, جہاں پر مسلسل اسرائیل کو شکست اٹھانا پڑ رہی ہے, اور گزشتہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں, جو رات گزری ہے, وہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے ڈیڈلیسٹ رات تھی اسرائیل کے لیے. جو معصوم بچوں پر بمباری کر کے بڑا بن رہا ہے, اپنے آپ میں بدماشی اور تکبر دکھا رہا ہے, فوجی محاذ پر اسے اتنی بڑی ناکامی اٹھانا پڑی ہے کہ اس کے 12 ٹینکس 12 گھنٹوں میں تباہ ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ 15 جو آرمرڈ گاڑیاں ہیں وہ ان میں تباہ ہوئی ہیں, اور ایک ٹینک کی جو مالیت ہے وہ $3 ملین ہے. اور یہ جو ٹینکس تھے اور آرمرڈ گاڑیاں تھیں ان تمام میں ان کے فوجی اہلکار موجود تھے. تو اس حساب سے جو ان کے فوجی اہلکار ہیں ان کی ہلاکتوں کا بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو راکٹس ہیں وہ بڑی تعداد میں روٹین میں اب تل اویو اور باقی اسرائیل پر فائر کیے جا رہے ہیں, جہاں پر آئرن ڈوم روزانہ کی بنیاد پر ناکام ہو رہا ہے. اس لیے اب امریکہ جو ہے وہ ایک نئی ان کو ایڈ دے رہا ہے تاکہ آئرن ڈوم کو بہتر کیا جا سکے اور نئی بیٹریز جو ہیں وہ وہاں پر ڈپلائی کی جا سکے. تو کل بھی جو راکٹس فائر ہوئے ان کے دارالحکومت پر, ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جس کو آئرن ڈوم ناکام نہیں بنا سکا, اور انہوں نے ڈائریکٹلی جا کر مختلف جگہوں پر ہٹ کیا ہے, اور وہاں پر بڑی جو تباہی ہے اس کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اور اس وقت اگر ان کی فوج کی لوکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں
تو اوپر جو اریز کا پوائنٹ ہے اور بیت الحنان کا پوائنٹ ہے یہاں پر یہ موجود ہے، اور یہ اس لیے یہاں پر موجود ہیں کہ یہاں کی ساری بلڈنگ جنہوں نے تباہ کر دی ہیں، تو اسی لیے یہ ٹینکس آگے لے کر آ سکے ہیں۔ یہاں رائٹ سائڈ پر اسرائیل والے بارڈر کی جو سائڈ ہے یہاں پر بھی یہ بالکل بارڈر کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور جو الصلاح روڈ ہے یہاں پر ان کی پریزنس ضرور موجود ہے، اور جو کوسٹل لائن ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ جیسے یہ شاتی کیمپ ہے، یہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے، تو یہ انہوں نے مکمل طور پر اب ڈسٹرائے کر دیا ہے، تو یہاں پر بھی ان کے ٹینکس جو ہیں وہ موو ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اصل پرائمری زون ہوگا وار کا وہ غزہ کا مین سٹی ہوگا، تو وہاں پر 1 مہینے کے بعد بھی یہ آگے ڈیپ نہیں جا سکے ہیں، اور ابھی تک بارڈرز پر اپنے ٹینکس گھمائی جا رہے ہیں، اور وہیں پر ان کو جو ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے روک رکھا ہے، اور اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے آگے کس طرح سے جانا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حزب اللہ کے حوالے سے۔ حزب اللہ روز بروز جو جھڑپیں ہیں وہاں پر تیز کرتا جا رہا ہے، روز بروز حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اب رپورٹس کے مطابق کل رات جو جھڑپیں ہوئی ہیں یہ 2006 میں جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور حزب اللہ کی، اس کے بعد یہ سب سے ڈیڈلیسٹ سٹرائک کی گئی ہیں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر، اور سب سے یہ ایک خطرناک رات گزری ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بہت زیادہ حملے اسرائیل کی طرف کیے گئے ہیں، اور ریاکشن کب آیا ہے کہ جو غزہ میں اٹروسٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر اسرائیل کی جانب سے ایک کار کو اٹیک کیا گیا تھا لبنان میں جس میں ایک صحافی، ان کی اہلیہ اور 3 بچے شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد وہاں سے حملوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ اور حزب اللہ کا بیان دیکھیے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ ٹول ول بی ڈبل، کہ جتنا اسرائیل یہاں پر شہادتیں کرے گا ہم اس سے ڈبل جا کر ان کی لوگ وہاں پر اپنا بدلہ لیں گے، تو وہ بالکل اسی لحاظ سے حملے کر رہے ہیں۔ اور کل پہلی بار جو ہے وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی حرکت میں آیا ہے۔ اب یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ یہ رشیا نے سپلائی کرنا تھا حزب اللہ کو اپنے ویگنر گروپ کی مدد سے، بشار الاسد کی مدد سے، اور یہ یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ یہ بات طے ہو چکی ہے اور یہ ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ تو کل رات پہلی بار ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آیا ہے، سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچ کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رشیا کی مدد تھی وہ بالکل ان کو پہنچ چکی ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پہلے جو اسرائیلی طیارے وہاں پر جاتے تھے اور بڑی آسانی سے حملہ کر کے واپس آ جاتے تھے، اب ان کے لیے وہ آسان نہیں ہے۔ جو ہی وہ لبنان کی ٹیریٹری میں جائیں گے وہاں سے حزب اللہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئے گا، میزائل آئیں گے اور ان کے طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، تو یہ ان کے لیے اب سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ رات جو اسرائیل کی جانب سے سٹرائکس کی گئی تھیں جس کے بعد ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آیا، تو یہ ایریاز جو ہیں وہ الشاب ہیں، نکورہ کا علاقہ ہے جو کہ ساحل سمندر کے پاس ہے، اور ہیام کا علاقہ ہے، یہاں پر انہوں نے سٹرائکس کی اور اس کے بعد حزب اللہ نے واپس رسپونڈ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو حزب اللہ کا رسپونس تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی پچھلے 14-15 سالوں میں جس طرح کا رسپانس کل رات حزب اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور آپ ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے رکھیے کہ either Israel will leave unconditionally or agree a political formula that leads to withdrawal، کہ یا تو وہ unconditionally جو ہے وہ غزہ کو لیو کریں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل فارمولا پر ایگری ہوں گے اور یہاں سے پھر بھی انہوں نے کرنا وڈرا ہی ہے۔ تو یہ حزب اللہ کی جانب سے 2 ٹوک موقف آ چکا ہے، اور جس طرح سے حملے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ بارڈر کے ساتھ، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کریات شمونہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر اس کا سکیل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا مختصراً آپ کو CIA چیف کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بلنکن اپنا تیسرا دورہ کر کے روانہ ہو چکے ہیں، اب جاپان میں موجود ہے جہاں پر G7 میٹنگ جاری ہے، اور اس میں بھی غزہ کا مدعا اور آنے والی جنگ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن مڈل ایسٹ میں جو ٹارگٹ وہ لے کر آئے تھے، جو گول لے کر آئے تھے، جو پالیسی وہ منوانا چاہ رہے تھے، اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو اب CIA چیف کو بھیجا گیا ہے، 3 دنوں سے یہ وہاں پر موجود ہیں، اور یہ ایجپٹ اس وقت پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصر کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو غزہ کے 25 لاکھ لوگ ہیں ان کو آپ اپنی سرحد میں آنے دیں، یعنی ان کو مہاجر بننے دیں۔ تو مصر جو ہے وہ اس بات پر ایگری نہیں ہو رہا، کیونکہ فلسطینی بھی اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا تو پھر اسرائیل کبھی بھی ان کو واپس نہیں جانے دے گا اور غزہ پر مکمل قبضہ کر لے گا۔ تو اس وقت ایجپٹ کو مختلف طریقوں سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے،
اور بہت زیادہ ان کو بینیفٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایجپٹ ابھی تک مانا نہیں ہے اور اب CIA چیف وہاں پر پہنچے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس ملاقات کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اب آخر میں ذرا چائنا کی بات کر لیں تو چائنا جو کہ تھوڑا سا خاموش ہو گیا تھا، پہلے انہوں نے 6 جنگی بیڑے بھیجے اور کہا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اگر جنگ بڑھتی ہے تو ہم بھی اس میں حصہ لیں گے، اور رپورٹس کے مطابق انڈر گراؤنڈ جو ہیلپ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، یعنی مزاحمتی تحریک کو، حزب اللہ کو چائنا کے جو ہتھیار ہیں، جو مدد ہے، وہ انڈر دی ٹیبل ابھی بھی جاری ہے جیسے رشیا کر رہا ہے، لیکن کھل کر جو ہے اب کچھ وقفے کے بعد چائنا پھر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک عالمی محاذ پر پولیٹیکل طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلا رکھی ہے جس میں UAE نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، تو چائنا نے سیز فائر کا مطالبہ کر دیا۔ اب ذرا عالمی محاذ کو 1 منٹ میں سمجھ لیجئے۔ دیکھیں اس وقت عالمی محاذ پر 2 پولز ہیں، 2 طرف دنیا ڈیوائیڈ ہے، مغرب اور امریکہ کا جو ہے اسرائیل ایک جو ان کا بلاک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیز فائر کا مطلب ہے اسرائیل کی شکست، یعنی ان پر حملہ بھی ہو گیا، ان کی سیکیورٹی بھی پوری دنیا میں بدنام ہو گئی، ان کی طاقت اور ان کی دبدبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ سیز فائر کر لیتے ہیں مزاحمتی تحریک کو ہرائے بغیر، تو پھر تو یہ ان کی سیدھی شکست ہے نا، تو وہ سیز فائر مطلب ان کی ہار۔ تو دوسری طرف جو دنیا ہے، اب دیکھیں اگر پاکستان وہاں پر بولے کہ بھائی سیز فائر ہونا چاہیے تو اس کو کس نے سننا ہے؟ سننا تو اسی کو ہے نا کہ جو ان کے لیول کے ہیں، جو ان کے برابر کے ہیں، یعنی چائنا اور رشیا۔ تو چائنا نے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے سیکیورٹی کونسل میں، انہوں نے کہا ہے جی فل فار سیز فائر ہونا چاہیے۔ اب یہ عالمی محاذ پر بالکل بڑے لیول پر فلسطین کا مقدمہ لڑا گیا ہے اور جس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ایون US نے ویٹو کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ صرف جو جنگ ہے وہ بیٹل فیلڈ میں نہیں جیتی جاتی، بلکہ ایک پولیٹیکل جنگ بھی ہوتی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اب چین جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور فلسطین کے حق میں جتنا وہ کر سکتا ہے، حالانکہ جنگوں میں ہمیشہ یہ چین خاموش ہی رہا ہے، لیکن اب یہ فلسطین کے ٹائم پر یہ جو جنگ چلی ہے اس میں ہم انپریسیڈنٹڈ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور انہوں نے جو پولیٹیکل مقدمہ ہے اس میں لڑنے کا فیصلہ کیا، اور ابھی یہ میٹنگ جاری ہے۔ کیا مطلب یہ 2 دن اس چیز کو ہو چکے ہیں، اب یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کوئی ریزولوشن، کوئی ویٹو آگے چل کر ہوگا یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے چائنا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو جنگ ہے، ایک تو انڈر دی کارپٹ مدد اپنی ہے، لیکن جو پولیٹیکل جنگ ہے جو کہ نہ عرب اس طرح سے لڑ پا رہے ہیں، نہ کوئی اور پاکستان جیسا اسلامی ملک لڑ پا رہا ہے، تو چائنا اب اس محاذ پر سرگرم ہو گیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اگلی ویڈیوز میں اور بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایران کے حوالے سے ایران نے فائنل میسج بھیجا ہے US کو، اور US نے بھی رسپونڈ بیک کیا ہے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، اگر آپ اس سے کراس کیا تو پھر ہم آپ پر اٹیک کر دیں گے۔ وہ کیا کہانی ہے ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ۔